सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प आप बीती और सफ़रनामा जिसका नाम है मंजिल और मुसाफिर। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 26 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। फंसी चलते चलते टीकरियों के दरमियान दाएं को मुड़ा तो आगे उसे खुला रास्ता मिल गया। वो जगह कुशादा थी। उसने वहां चंद एक जापानियों को देखा। एक जापानी ने उसे अपनी तरफ आता देख लिया और उसने अपने साथियों को बताया। ये 10-12 जापानी फौजी थे। उन्होंने फसी की तरफ देखा। फसी अपनी राइफल साथ ले गया था। उसने दाएं हाथ से राइफल ऊपर की और बायां हाथ ऊपर उठा लिया। उसने बुलंद आवाज से कहा, इंडियन नेशनल आर्मी। 3-4 जापानियों ने राइफलें कंधों से लगाकर नालियां उसकी तरफ कर दी। उसने अपनी राइफल उनकी तरफ फेंक दी और बड़ी तेजी से चलता उन तक पहुंच गया। जापानी उसे पकड़कर एक ऑफिसर के सामने ले गए। मेरी तरह फसी बार बार यही कहता था, इंडियन नेशनल आर्मी। उसे पीछे भेज दिया गया और इस तरह फसी इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हो गया। मेरे भाई, फसी ने मुझसे कहा, वो दिन और आज का दिन, चौधरी का बेटा मुझे नजर नहीं आया और मैं पहले की तरह का इंसान बन गया हूं। दिल पर कोई खौफ नहीं और जहन में कोई शक नहीं। गन बोट चली जा रही थी। रात शायद सारी ही गुजर गई थी और हम दोनों अभी तक अरशे पर बैठे थे। हम वहीं लेट गए और आंख उस वक्त खुली जब धूप चमक रही थी और उसकी तपिश हमें अजीब सा सुकून दे रही थी। दरियाए एरावती के पार झोंपड़ों की बस्ती में मुझे हवालदार फजलदाद ने अपनी जिंदगी का एक वाकया सुनाया था। वो मैं पिछले एक बाब में आपको सुना चुका हूँ। वो जब ये वाकया सुना रहा था तो मैं यूं महसूस करने लगा था जैसे मैं अपने देहाती मुआशरे में वापस चला गया हूं। मैं बर्मा के इस जंगल से और झोंपड़ों की उस बस्ती से जैसे निकल ही गया था, या शायद मैं उस माहौल को भूल गया और तसव्वुरात में खो गया था। अब फसीह अहमद जापानियों की गन बोट के अरशे पर मेरे पास बैठा अपनी बहन की शादी, बर्बादी और निजात की कहानी सुना रहा था। यूं लगता था जैसे ये मेरे गांव के एक घर की कहानी हो। दरअसल ये हर गांव की कहानी है। मैं तो जैसे भूल ही गया था कि मैं वतन से 2-2,500 मील दूर समुंदर के सीने पर बहा जा रहा हूं और दुनिया के इस खित्ते में मौत पागलों की तरह नाच रही है और कहकहे लगा रही है। वहां आसमान से आग बरसती थी और जमीन शोले उगलती थी। राइफलों और मशीन गन्नों की गोलियों ने जाल तान रखा था। समुंदर में साहिल के साथ साथ 1 मील या 1.5 मील की चौड़ाई में मकनातीसी बारूदी सुरंगें बिछी हुई थी। कोई भी लम्हा जिंदगी का आखिरी लम्हा हो सकता था। हम आबनाए मलाका में दाखिल हो गए थे। बाएं तरफ मलाया और दाएं तरफ सुमाट्रा था। नक्शे में मलाया दाएं तरफ और सुमाट्रा बाएं तरफ है। आबनाए मलाका की ज्यादा से ज्यादा चौड़ाई 80 मील है और एक जगह कम से कम चौड़ाई 20 मील है। फसीह अहमद के बोलने के अंदाज में ऐसा तासुर था कि सुनने वाले को जैसे बांध लेता था। वो बोल रहा था और मेरी आंखों के सामने एक फिल्म चल रही थी। मैं अपने देहात के लोगों को मुतहर्रिक और रोजमर्रा जिंदगी में सरगर्म देख रहा था। फसीह अहमद मुझे उस समुंदर से निकाल ले गया था और उसने मुझे दुनिया के उस खित्ते में पहुंचा दिया जहां पागल बेटे को बयाने के लिए झूठ और फरेबकारी के जाल बिछाए जाते हैं। किसी अच्छी भली कुंवारी लड़की की जिंदगी बर्बाद होती है और उसके जज्बात सुबह शाम फरेबकारी की चक्की में पिसते हैं और पागल बेटे वालों को इससे कोई गर्ज नहीं होती। वो अपनी नाक ऊंची रखने के लिए लोगों को ये तासुर देते हैं कि उनका बेटा होशो हवास में है। ये तो सिर्फ वो लड़की जानती है कि ये लड़का ना जिस्मानी तौर पर और ना जहनी तौर पर शादी के काबिल था। दागदार और नुक्सदार बेटियों को डोली में बिठाने के लिए इतना ज्यादा और इतना कीमती जहेज दिया जाता है कि देखने वाले हैरत से चकरा जाते हैं और लड़के वाले सिर्फ जहेज के लालच में अपने बेटे को रुसवाई और जज्बाती तबाही में डाल देते हैं। ये सारा पैसा हराम का होता है या जायदाद बेचकर या कर्ज लेकर जहेज बनाए जाते हैं। फसीह अहमद की जबान का जादू मुझे वापस उस दुनिया में ले गया था जहां लोग एक दूसरे से सबकत ले जाने के लिए धौंस धांधली और शोबाजी से काम लेते हैं। जहां दयानतदारी नहीं जाहिरदारी है। जहां कानून नीलाम होता है। जो ज्यादा बोली दे आबरू याफ्ता औरत की तरह कानून उसी का होता है।
جہاں مسجد کا امام خدائی احکام کا رسمی طور پر اور گاؤں کے چودھری کے حکم کا دلی طور پر پابند ہوتا ہے، اور جہاں شرابی اور زانی پیروں نے لوگوں کی قسمت اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے، جہاں بھینس اسی کی ہوتی ہے جس کے ہاتھ دولت کی یا چوہدراہٹ کی یا غنڈہ گردی کی لاٹھی آ جاتی ہے، اور جہاں اونچی ذات والے چھوٹی ذات والوں کو اپنی رعایا سمجھتے ہیں اور ان کے دلوں میں اللہ کی ذات کا ذرا سا بھی خوف یا احترام نہیں ہوتا، میں بھی اسی لاٹھی کے ڈر سے گھر سے بھاگا اور فوج میں پناہ لی تھی۔ فصیح احمد کو میدان جنگ کی خون ریزی، لاشوں اور ہولناکی نے ذہن کے جہنم سے نکالا تھا۔ اس نے اپنی بہن کو سسرال کے تندور سے نکالنے کے لیے بہت بڑی قربانی دی تھی۔ اس نے ایک ماں کا اکلوتا اور نوجوان بیٹا زہر سے قتل کر دیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ضمیر کا بھی خون کر دیا تھا۔ وہ تو معزز خاندان کا فرد تھا۔ ہم دونوں مفرور تھے، انگریزوں کی فوج کے ہی مفرور نہیں، بلکہ اپنے غلط کار اور فریب خوردہ دیہاتی معاشرے کے بھی مفرور۔ فصیح نے بات ختم کی تو میرا ذہن نہایت آہستہ آہستہ واپس گن بوٹ کے عرشے پر آیا۔ ہر طرف سمندر تھا۔ پچھلے پہر کا چاند سمندر سے ابھر کر اوپر آ گیا تھا۔ چاندنی نے سمندر پر چاندنی بکھیر دی تھی، اور گن بوٹ سمندر کی چمکتی ہوئی ہلکی ہلکی لہروں کو چیرتی جا رہی تھی۔ آج سوچتا ہوں زندگی نے کیا کیا رنگ دکھائے ہیں، مگر اپنی قوم کے اور اپنے ملک کے جو رنگ دیکھ رہا ہوں، یہ دل پر کبھی کبھی ہول طاری کر دیتے ہیں۔ شاید بوڑھا ہو گیا ہوں اور برداشت کی قوت نہیں رہی۔ کبھی تو دل زیادہ ہی گھبرا جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے، اور ایسے میں مجھے وہ سمندر یاد آتا ہے اور جی میں آتی ہے کہ میں ایک بار پھر وہیں چلا جاؤں۔ سمندر میں میری کشتی تیرتی چلی جائے، چلتی جائے، اور مجھے وہاں تک پہنچا دے جہاں رات کے پچھلے پہر کا چاند سمندر سے سر ابھارتا ہے۔ آج پھر فرار ہو جانے کو جی چاہتا ہے۔ اپنے اس سفر نامے سے ہٹ کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اسی قسط میں بتاؤں گا کہ میں نے جاپانیوں کے جنگی قیدی دیکھے تھے جو انگریز تھے۔ ان کی حالت دیکھی تھی، بہت بری تھی۔ مشقت زیادہ اور خوراک بہت ہی کم۔ کوئی مرتا ہے تو مر جائے۔ آج اپنی قوم کو دیکھتا ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے کسی غیر قوم نے میرے ملک کو فتح کر لیا ہو اور میری قوم کو عوام بنا کر ان عوام کو جنگی قیدی بنا لیا ہو۔ مشقت زیادہ، خوراک بہت کم۔ آج کا دن زندہ رہے تو کل کا کچھ پتہ نہیں۔ اگلے روز ہماری گن بوٹ ایک بندرگاہ پر رکی۔ اس میں تیل ڈالا گیا اور گن بوٹ والوں نے بہت سارا راشن بندرگاہ سے لے کر گن بوٹ میں رکھ لیا، اور 2.5-3 گھنٹوں کے بعد بوٹ پھر چل پڑی۔ 3 روز گزر گئے۔ دوپہر کے وقت گن بوٹ ایک بڑی بندرگاہ میں داخل ہوئی اور اندر جا کر ایک برت کے ساتھ رک گئی۔ ہمیں اترنے کو کہا گیا۔ یہ ملاکا شہر کی بندرگاہ تھی۔ وہاں جاپانیوں کے بحری جنگی جہاز ادھر ادھر لنگر انداز تھے۔ میں نے 3-4 گن بوٹس بھی دیکھی، ہر طرف جاپانی ہی جاپانی نظر آتے تھے۔ یہ ملایا کی ایک بڑی بندرگاہ تھی۔ ہمارے ساتھ جو جاپانی افسر تھا وہ ہمیں اپنے ساتھ لے گیا اور ایک جگہ پر جا کر ٹھہرنے کو کہا۔ وہ خود کسی دفتر میں گیا اور کچھ ہی دیر کے بعد جاپانی نیوی کی ایک فوجی گاڑی آ گئی۔ ہمارے ساتھ جاپانی افسر بھی آیا اور ہم سب اس فوجی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ فصیح نے مجھے بتایا کہ ہمیں کوالالمپور لے کر جا رہے ہیں۔ کوالالمپور اس وقت بھی ملایا کا دارالحکومت تھا اور آج بھی یہی شہر دارالحکومت ہے۔ اب یہ ملایا نہیں بلکہ ملائیشیا ہے، اور یہ ایک مسلمان ملک ہے۔ ملائیشیا میں ہندو بھی آباد ہیں، بدھ مت کے پیروکار بھی، اور وہاں چینی باشندوں کی آبادی بھی خاصی زیادہ ہے۔ ملاکا سے کوالالمپور 75 میل دور ہے۔ ہم نے یہ فاصلہ اس فوجی گاڑی میں طے کیا تھا۔ اس اتنے بڑے شہر میں ہم نے جنگ کے یہ آثار دیکھے کہ کئی عمارتیں بمباری سے تباہ ہو گئی تھیں، اور بعض مکانوں کی دیواروں پر گولیوں کے نشان صاف نظر آتے تھے۔ لیکن جب ہم اس شہر میں پہنچے، وہاں کوئی جنگ نہیں لڑی جا رہی تھی، نہ کہیں سے گولی کی آواز آتی تھی، نہ اوپر لڑاکا طیارے اڑتے تھے۔ جاپانی فوجی تو نظر آتے تھے، لیکن ان کے چہروں پر سکون اور اطمینان تھا۔ انہوں نے ملایا انگریزوں سے چھیننا تھا۔ سڑکوں پر ہم نے سویلین لوگ گھومتے پھرتے بھی دیکھے۔ ہماری گاڑی شہر سے نکل گئی اور چند میل آگے جا کر گھنے جنگل میں داخل ہو گئی۔ یہ پکی سڑک تھی اور اس کے ساتھ ریلوے لائن بھی جاتی تھی۔ اس جنگل میں زیادہ درخت ربڑ کے تھے، اور اس کے بعد ناریل اور تاڑ کے درخت تھے۔ یہ ملک آج بھی ربڑ پیدا کرتا ہے اور یہ اس کی سب سے بڑی صنعت ہے۔ میں آپ کو کوئی اور ہی مناظر دکھانا چاہتا ہوں۔ راستے میں ایک اور سڑک بنائی جا رہی تھی۔ خاکی وردی میں لپٹی ہوئی ایک سفید فام مخلوق تھی۔
جو سڑک پر کام کر رہی تھی وہاں کوئی سویلین مزدور نظر نہیں آتے تھے۔ یہ سفید فام زیادہ تر انگریز تھے اور ان میں آسٹریلیا کے فوجی بھی تھے۔ یہ سب جنگی قیدی تھے جن سے جاپانی فوج نے ہتھیار ڈلوائے تھے۔ ان میں مجھے ایک بھی سیاہ فام یعنی ہندوستانی فوجی نظر نہ آیا۔ میں آسٹریلیا والوں کو انگریز ہی کہوں گا۔ اگر فسینہ بتاتا کہ ان میں آسٹریلیا کی فوج کے جنگی قیدی بھی ہیں تو میں سب کو انگلینڈ کے باشندے سمجھتا۔ یہ انگریز کہیں سے بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لا رہے تھے اور دوسرے انگریز ان پتھروں کو ہتھوڑوں سے توڑ رہے تھے۔ ان انگریز جنگی قیدیوں کی وردیاں پھٹ گئی تھیں اور بہت ہی میلی تھیں۔ ان کے چہرے زیادہ مشقت اور کم خوراک کی وجہ سے سوکھ گئے تھے۔ ان کے ہاتھوں اور بازوؤں اور ٹانگوں کی ہڈیاں بھی نظر آ رہی تھیں۔ ان میں اگر کوئی نقاہت کی وجہ سے تھک کر بیٹھ جاتا تو جاپانی فوجی جو ان سے مشقت کروا رہے تھے اس جنگی قیدی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے تھے۔ ہماری گاڑیاں وہاں کچھ دیر کے لیے رک گئیں، شاید اس لیے کہ ہمارے جاپانی افسر کو وہاں کوئی اپنا دوست مل گیا تھا اور وہ اس کے پاس جا بیٹھا تھا۔ میں ان جنگی قیدیوں کو دیکھنے لگا۔ ایک جنگی قیدی کو دیکھا، وہ کندھے پر کم و بیش 15 سیر وزنی پتھر اٹھا کر لا رہا تھا۔ ویسے ہی میری نظریں اس پر جم گئیں۔ وہ اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ اس کے لیے قدم اٹھانا دشوار ہو رہا تھا۔ اس نے چند قدم اور اٹھائے، رکا اور منہ کے بل گرا۔ پتھر اس کے سر کے قریب تھا۔ اس پتھر نے اس کا چہرہ بائیں طرف سے لہو لہان کر دیا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہ سکا۔ دو قیدی دوڑ کر اس تک پہنچے اور اسے اٹھانے لگے۔ دو جاپانی فوجی دوڑے آئے اور ان دونوں قیدیوں کو رائفلوں کے بٹ مار مار کر پیچھے دھکیل دیا اور اس گرے ہوئے قیدی کو ٹھڈے مارنے لگے۔ وہ تو پہلے ہی اٹھنے کے قابل نہیں تھا، اسے اتنی زور کے ٹھڈے پڑے تو وہ بالکل ہی لیٹ گیا۔ ایک جاپانی فوجی کچھ دور کھڑا دیکھ رہا تھا، وہ شاید افسر تھا۔ اس نے اپنی زبان میں ان دونوں سپاہیوں سے کچھ کہا۔ ان دونوں سپاہیوں نے اس زخمی انگریز کی ٹانگیں ٹخنوں سے پکڑیں اور پیٹھ کے بل گھسیٹتے ہوئے ذرا دور لے گئے۔ ان میں سے ایک جاپانی نے رائفل کی نالی اس انگریز قیدی کے سر کے قریب کی اور ایک گولی فائر کر دی۔ جاپانی افسر نے اپنے قریب کام کرتے ہوئے 4-5 قیدیوں کو ٹھڈے مار کر اٹھایا اور مرے ہوئے قیدی کی طرف اشارہ کر کے انہیں اشارہ کیا کہ اس تک پہنچے۔ 4-5 انگریز قیدی دوڑے گئے اور اپنے مرے ہوئے ساتھی کو اٹھا کر ایک طرف چلے گئے۔ گڑھا کھود کر اس میں دفن کر آئیں گے۔ مجھے فصیح احمد کی آواز سنائی دی۔ میرے قریب وہ کھڑا کہہ رہا تھا، ان قیدیوں کے ساتھ جاپانی بہت ہی برا سلوک کر رہے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی بیمار ہو جائے یا اس طرح زخمی ہو جائے یا کمزوری کی وجہ سے کام کرنے کے قابل نہ رہے تو اسے اسی طرح گولی مار دیتے ہیں اور اس کے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ اسے کہیں گڑھا کھود کر دفن کر دو۔ یہ تھی وہ قوم جو ہندوستان پر حکومت کر رہی تھی، بلکہ اس قوم نے پورے ہندوستان کو غلام بنا رکھا تھا، اور یہ قوم ہندوستانیوں سے نفرت کرتی تھی۔ اس قوم نے چال بازیوں اور فریب کاریوں سے ہندوستان پر قبضہ کیا تھا، پھر اس نے غریب اور کمزور ملکوں پر فوج کشی کی، قتل و غارت کی اور ان ملکوں پر قبضہ کرتی گئی۔ انگریزوں نے آدھی سے زیادہ دنیا پر قبضہ کیا اور اپنی بادشاہی پھیلا دی۔ ان کے متعلق یہ جو مشہور تھا کہ انگریزوں کی بادشاہی میں کبھی سورج غروب نہیں ہوا، غلط نہیں تھا۔ ہندوستان میں تو لوگ انگریزوں کو آسمان سے اتری ہوئی مخلوق سمجھا کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ بن گیا تھا کہ حکومت تو صرف انگریز کا حق ہے۔ ہندوستان میں انگریزوں نے جس مکاری اور عیاری سے اپنی بادشاہی کے ستون مضبوط کیے، ان میں ایک یہ حربہ تھا کہ ان انگریزوں نے ہندوستان میں اپنے خوشامدی اور غدار پیدا کیے۔ مسلمانوں میں بھی انہیں ایمان فروش مل گئے۔ انگریزوں نے انہیں انعام و کرام سے نوازا اور انہیں اتنی بڑی بڑی جاگیریں دیں جو یہ لوگ کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ سلطان ٹیپو شہید کو ان انگریزوں نے مسلمان غداروں سے شکست دلوائی اور ہندوستان پر قبضہ کیا۔ سید احمد شہید کو ان انگریزوں نے مسلمان غداروں سے شکست دلوائی اور شہید کروا دیا۔ سن 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں نے مسلمان غداروں سے دلی کے دروازے کھلوائے اور دلی پر قبضہ کیا، اور پھر ان غداروں کے ذریعے انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کیا اور مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ ہندوستان میں تو انگریزوں نے غدار اور ایمان فروش پیدا کر لیے تھے، اور پھر ہندوؤں کو ساتھ ملا کر مسلمانوں کو معاشی لحاظ سے پستیوں میں پھینک دیا، اور پھر مسلمانوں نے ذات پات کے امتیاز کو مزید پختہ کر کے ہماری قوم کو دو حصوں میں کاٹ دیا، ایک اونچی ذاتیں اور دوسری نیچ ذاتیں۔ انہیں جتنے بھی غدار ملے وہ اونچی ذاتوں میں سے ملے۔ انگریزوں نے جاگیریں اور نہری مربے انہی اونچی ذاتوں والوں کو دیے
اور انہی لوگوں کے بل بوتے پر انگریز ہندوستان کے بادشاہ بنے رہے، لیکن ملایا میں ان کی صورت خاصی مختلف تھی۔ انگریزوں نے ملایا پر سن 1867 میں قبضہ کیا تھا اور وہاں اپنی بادشاہی اسی طرح قائم کر دی تھی جس طرح ہندوستان میں کی تھی۔ جنگ عظیم شروع ہونے سے بہت پہلے جاپانیوں نے ملایا میں اپنے جاسوس اور ایجنٹ پیدا کر لیے تھے۔ جوں ہی جاپانی فوج حملہ آور ہوئی، برما کی طرح ملایا کے لوگوں نے بھی جاپانی فوج کا استقبال کیا۔ میں نے بہت بعد میں ایک انگریزی کی ہی لکھی ہوئی کتاب میں پڑھا تھا کہ ملایا میں انگریزوں کے جو اپنے جاسوس تھے ان میں بیشتر جاپانیوں کے لیے کام کر رہے تھے، اور وہ جاپانیوں کے خلاف انگریزوں کو بالکل غلط اطلاعات دیتے تھے۔ ملایا کے لوگوں کا یہ رویہ اور رجحان بھی قابل غور ہے کہ وہ فوج میں بھرتی ہوتے ہی نہیں تھے، اور انگریزوں نے یہ بات بنا لی کہ ملایا کے لوگ چونکہ جنگجو نہیں، اس لیے فوج کے قابل ہی نہیں۔ ملایا میں جاپانیوں کے حملے کے وقت جو فوج تھی اس میں انگریز ریجمنٹیں تھیں، آسٹریلیا کے متعدد برگیڈ تھے اور باقی تمام فوج انڈین آرمی تھی۔ جنگ کے وقت ہندوستان کے ان مہاراجوں نے بھی اپنی فوج ملایا میں بھیج دی تھی جنہوں نے اپنی اپنی فوجیں بنا رکھی تھیں۔ ان میں گورکھا ریجمنٹس بھی تھیں اور کشمیر کی ڈوگرا ریجمنٹس بھی تھیں۔ ہندوستان میں انگریزی راج اور اس راج کی مسلم دشمنی کے متعلق میں ادھوری بات کر رہا ہوں۔ اگر میں تفصیل سے لکھنے لگوں تو بڑی موٹی کتاب لکھ ڈالوں۔ اس موضوع پر کتابیں لکھی گئی ہیں، میں صرف ایک کا حوالہ دوں گا، وہ یہ کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان کا آخری وائس رائے تھا اور اس کے ہاتھوں ہندوستان تقسیم ہوا اور پاکستان مارز وجود میں آیا تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ہماری آزادی کے چند سال بعد ایک کتاب لکھی تھی جس میں اس نے ہندوستان کی تقسیم کے متعلق لکھا کہ اسے معلوم نہیں تھا کہ قائد اعظم ٹی بی کے مریض ہیں۔ میں اس سلسلے میں ایک اور کتاب کا حوالہ دوں گا جو پاکستان میں چھپی تھی۔ یہ کتاب ڈاکٹر الہی بخش مرحوم نے، جو قائد اعظم کے آخری وقت کے معالج تھے، انہوں نے لکھی تھی۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ ایک پارسی ڈاکٹر نے 1.5-2 سال پہلے قائد اعظم کا ڈاکٹری معائنہ کیا اور ایکس رے وغیرہ بھی دیکھ لیے، اور اس نے قائد اعظم کو بتایا کہ وہ تو ٹی بی کے مریض ہیں۔ قائد اعظم نے اسے بڑی سختی سے کہا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں ٹی بی کا مریض ہوں۔ اس سے یہ حقیقت سامنے آئی کہ قائد اعظم تحریک پاکستان میں ٹی بی کے مریض کی حیثیت سے سرگرم رہے اور مسلمانوں کو پاکستان دلا دیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مجھے معلوم ہو جاتا کہ محمد علی جناح ٹی بی کا مریض ہے تو میں 2 سال اور ہندوستان تقسیم نہ ہونے دیتا۔ اتنے میں محمد علی جناح ٹی بی کی وجہ سے اس دنیا سے اٹھ جاتا اور پھر کبھی بھی ہندوستان تقسیم نہ ہوتا اور اس دنیا میں پاکستان کا نام و نشان نہ ہوتا۔ ماؤنٹ بیٹن کا مطلب یہ تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو کبھی بھی آزادی نہ ملتی اور مسلمان انگریزوں کے بعد ہندوؤں کے غلام ہوتے۔ انگریزوں اور ہندوؤں کی سازش بھی یہی تھی، پھر یہ دونوں قومیں کامیاب کیوں نہ ہو سکیں؟ اس سوال کا جواب تاریخ پاکستان کا ہی نہیں بلکہ تاریخ اسلام کا ایک درخشاں باب ہے۔ یہ پاکستانی علاقوں کے مسلمانوں کا ہی نہیں بلکہ تمام تر ہندوستان کے مسلمانوں کا ایک معجزہ نما کارنامہ ہے۔ ہندی مسلمانوں نے یہ کارنامہ تو کر دکھایا، لیکن انگریزوں نے پھر بھی اپنی منافقت کا مظاہرہ کر دیا۔ فیروز پور اور گرداسپور کے علاقے جو مسلمانوں کی اکثریت کے علاقے تھے، ہندوستان میں شامل کر دیے۔ ادھر کشمیر کے مہاراجا کی پشت پناہی کی کہ وہ ہندوستان کے ساتھ الحاق کر لے اور ہندوستان اپنی فوج کشمیر میں داخل کر دے گا۔ یہ ایسی تقسیم تھی کہ ہندوستان اور پاکستان آج تک برسر پیکار ہیں اور سرحدی امن کبھی بھی قائم نہیں ہو سکا۔ معافی چاہتا ہوں، بات کہیں اور کی کر رہا تھا اور کہیں اور جا نکلا۔ انگریزوں کو جاپانیوں کی قید میں دیکھ کر اور پھر انہیں ذلت و رسوائی میں بھوکے پیاسے مشقت کرتے دیکھ کر یہ یاد آنا قدرتی امر تھا کہ یہی انگریز ہمیں جانوروں سے زیادہ اہمیت نہیں دیا کرتے تھے۔ ہم تو انڈین ہی تھے، لیکن جب کوئی گورا کسی ہندوستانی کو انڈین کہہ کر پکارتا تھا تو اس میں نفرت اور حقارت بھری ہوئی ہوتی تھی۔ میں کس طرح بھول سکتا ہوں کہ انگریزوں کے وقتوں میں لاہور جیسے بڑے ریلوے اسٹیشنوں کے اندر فرسٹ کلاس کے مسافروں کے لیے ریستوران بنے ہوئے تھے۔ بعض انگریز اپنے پالتو کتے بھی ریستوران میں لے جاتے تھے۔ ان ریستورانوں کے باہر ایک بورڈ لگا ہوا تھا جس پر لکھا تھا ڈوگز اینڈ انڈینز آر ناٹ الاؤڈ، یعنی کتوں اور ہندوستانیوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ یہ ریستوران صرف انگریزوں کے لیے ریزرو ہو کر رہ گئے تھے، حالانکہ فرسٹ کلاس میں ہندوستانی بھی سفر کیا کرتے تھے، مگر انگریزوں کی نظر میں کتے اور ہندوستانیوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ میں نے پہلے کہا ہے
کہ انگریزوں کی بادشاہی آدھے سے زیادہ کرۂ ارض پر پھیلی ہوئی تھی، سمندروں پر بھی انہی کی حکمرانی تھی۔ یہ الفاظ ایک انگریز امیر البحر نیول کمانڈر کے ہیں کہ دنیا پر وہی بادشاہی کرے گا جس کی بحری قوت بہت ہی زیادہ اور مضبوط ہوگی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ انگریزوں کی بحری قوت بڑی ہی مضبوط اور زیادہ تھی۔ آدھی سے زیادہ کچھ زیادہ دنیا کے بادشاہی اور بحری طاقت نے انگریزوں کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں چیلنج نہیں کر سکتی تھی۔ میں چونکہ ملایا کی بات کر رہا ہوں، اس لیے اب اسی پر توجہ مرکوز رکھوں گا۔ ملایا کے نیچے والے کنارے پر سنگاپور ایک بہت بڑا شہر اور بہت بڑی بندرگاہ ہے۔ انگریزوں نے سنگاپور کو دو نام دے رکھے تھے، ایک تھا ناقابل تسخیر قلعہ اور دوسرا نام تھا مشرق بعید کا جبل الطارق۔ جاپانیوں کا ہدف یہی سنگاپور اور یہی ملایا تھے۔ بحر الکاہل میں امریکہ سے خاصا دور چھوٹا سا ایک جزیرہ ہے جس کا نام ہے پرل ہاربر۔ جنگ عظیم جرمنی نے شروع کی تھی اور وہ مہینہ ستمبر 1939 کا تھا۔ کسی نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ چھوٹا سا ملک جسے جاپان کہتے ہیں جنگ عظیم میں شریک ہو جائے گا۔ ایک روز اچانک جاپان جنگ میں شامل ہو گیا اور وہ جرمنی کا دوست بن کر اتحادیوں یعنی امریکہ، برطانیہ وغیرہ کے خلاف میدان میں کودا۔ وہ دن 7 دسمبر 1941 کا تھا جب جاپانی لڑاکا بمبار طیاروں نے پرل ہاربر پر حملہ کر دیا۔ پرل ہاربر جو ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، اس لیے جاپانیوں کے لیے اہم تھا کہ اسے امریکہ نے اپنا جنگی بحری اڈا یعنی نیول بیس بنا رکھا تھا۔ امریکہ کی زیادہ تر بحری قوت اسی جزیرے میں تھی۔ جاپانیوں کے طیارہ بردار بحری جہاز بڑی خاموشی اور رازداری سے پرل ہاربر کے قریب آئے اور ان کے عرشوں سے لڑاکا بمبار طیارے اڑے اور ایک ہی دن میں بلکہ چند گھنٹوں میں انہوں نے امریکہ کی بحری قوت کا صفایا کر دیا۔ وہاں سے جاپانیوں نے مشرق بعید کا رخ کیا۔ یہ وہ جزیرے ہیں جو آج کل انڈونیشیا اور ملائیشیا کہلاتے ہیں۔ ان کے راستے میں فلپائن آتا تھا جو بہت ہی بڑا جزیرہ تھا۔ بحری جہازوں سے جاپانی فوج اتری اور دیکھتے ہی دیکھتے فلپائن پر قبضہ کر کے وہاں کی فوج سے ہتھیار ڈلوا لیے۔ مجھے یاد ہے کہ میں جب اپنی بٹالین میں ہی تھا تو خبر ملی تھی کہ جاپانیوں نے ملایا اور برما پر حملہ کر کے ان ملکوں کو قبضے میں لے لیا ہے۔ ہمارے انگریز کمپنی کمانڈر نے جاپانیوں کو جو جاپانی چوہے کہا کرتا تھا اور یہ بھی کہ جاپانی بہت کمزور قوم ہے اور اسے ہم تباہ و برباد کر دیں گے۔ پھر ہماری بٹالین کے تمام انگریز افسروں نے جاپانیوں کو جاپانی چوہے کہنا شروع کر دیا۔ جنگ کے خاتمے کے 15 سال بعد 1960 میں انگلینڈ میں ایک کتاب چھپی تھی، دا فال آف سنگاپور۔ میں نے یہ کتاب بہت عرصے کے بعد پڑھی تھی۔ اس کتاب کا مصنف ایک انگریز ہی تھا۔ اس نے بڑی ہی دیانتداری اور بے باکی سے اپنی قوم کی ڈینگوں اور خوش فہمیوں سے پردہ اٹھایا ہے۔ پتہ چلا کہ جب ملایا اور سنگاپور پر جاپانیوں کے قبضے کی خبر پہنچی تو برطانیہ کی پارلیمنٹ اور اخباری دنیا میں بھونچال آ گیا۔ ان کے لیے اپنی یہ شکست غیر متوقع تھی کیونکہ وہ اپنی حکومت کی طرف سے جاری ہونے والے بیان پڑھا اور سنا کرتے تھے جن میں سنگاپور کو ناقابل تسخیر قلعہ اور مشرق بعید کا جبل الطارق کہا جاتا تھا، اور یہ بھی کہ ملایا کا دفاع اتنا مضبوط ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے ساحل کے اندر نہیں آ سکتی۔ اخباری دنیا نے اپنی حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس شکست کی انکوائری کی جائے اور اس کے جو ذمہ دار ہیں انہیں سزا دی جائے۔ اس وقت برطانیہ کا وزیر اعظم دنیا کا مشہور و معروف مدبر سیاست دان چرچل تھا۔ وہ جنگی امور میں بھی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ انکوائری کروائے گا، لیکن جنگ کے بعد اس نے کہا تھا کہ وہ انکوائری تو ضرور کرواتا، لیکن جن انگریز فوجیوں نے ملایا اور سنگاپور میں جانیں قربان کی ہیں، یہ ان کی روحوں کی توہین ہوگی۔ جاپانیوں نے جس طرح سنگاپور اور ملایا پر فوج کشی کر کے قبضہ کیا تھا، اگر میں یہ تفصیل سے سنانے لگوں تو بات بہت ہی لمبی ہو جائے گی اور شاید سامعین اس میں بوریت بھی محسوس کریں۔ میں وہی بات کہوں گا جو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، وہ یہ کہ انگریز اس خوش فہمی بلکہ اس غرور اور تکبر میں مبتلا تھے کہ جس طرح انہوں نے ہندوستان کے لوگوں کو اور دوسرے چھوٹے چھوٹے ملکوں کے لوگوں کو دبا کر ان کے گلے گھونٹ کر رکھا ہوا ہے، اور جس طرح ان میں سے انہوں نے خوشامدی اور ایمان فروش پیدا کر لیے ہیں، ایسے ہی ملایا کے لوگ بھی انہیں دنیا کی بہت بڑی طاقت سمجھتے ہیں اور ان سے ڈرتے ہیں۔ لیکن وہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ ملایا میں انگریزوں کو وہ پذیرائی حاصل نہیں تھی جو ہندوستان وغیرہ میں تھی۔
یہ الگ بات ہے کہ وہاں کے لوگ انگریزوں کے خلاف کوئی بات زبان سے نہیں نکالتے تھے۔ ان میں جاپانیوں کے جاسوس، ایجنٹ اور حمایتی تھے جو اس قدر خفیہ اور پوشیدہ تھے کہ کسی کو شک تک نہ ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ جاپانیوں نے جب ملایا پر قبضہ کیا تو وہاں کی پبلک کے ساتھ انہوں نے اچھا سلوک کیا۔ اچھے سلوک کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے شہریوں کا قتل عام اور ان کے گھروں میں لوٹ مار نہ کی، بلکہ ان کے جان و مال کی حفاظت کی۔ البتہ انہوں نے وہاں بھی جو خوبصورت لڑکی دیکھی اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ جاپانی اپنا جائز حق سمجھتے تھے۔ اس کے برعکس ہانگ کانگ میں جاپانیوں کا رویہ بہت ہی ظالمانہ تھا۔ ملایا سے پہلے جاپانیوں نے ہانگ کانگ پر حملہ کیا اور وہاں پر قبضہ کر لیا۔ وہاں سے بھی انگریز کی فوج بھاگی تھی اور باقیوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے، لیکن شہریوں نے انگریزوں کی فوج کی مدد کی تھی اور جاپانیوں کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ جاپانیوں نے وہاں کی پبلک کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا، قتل و غارت بھی کی، لوٹ مار بھی کی اور وسیع پیمانے پر عورتوں اور نوجوان لڑکیوں کی آبرو ریزی کی تھی۔ ملایا میں ان کا سلوک اور برتاؤ خاصا بہتر رہا، جس کا اعتراف خود انگریزوں نے کیا تھا۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ انگریزوں نے ملایا میں دنیا بھر کی فوج اکٹھی کر رکھی تھی، جس میں ان کی اپنی گورا ریجمنٹس تھیں، آسٹریلیا کے برگیڈ تھے اور انڈین آرمی کی بے شمار یونٹیں، توپ خانے اور ریاستی فوجیں بھی تھیں اور گورکھا ریجمنٹس بھی تھیں۔ میں گورکھا ریجمنٹس کا ذکر الگ اس لیے کر رہا ہوں کہ گورکھے سے بڑھ کر کوئی سپاہی وفادار نہیں ہو سکتا۔ گورکھے اپنی جانیں قربان کر دیتے تھے، پسپا نہیں ہوتے تھے، اور ان کو دھوکہ بھی نہیں دیتے تھے جن سے انہیں تنخواہ اور راشن پانی ملتا تھا۔ ملایا میں صورتحال یہ بن گئی تھی کہ جاپانی فوج جدھر بھی حملہ کرتی تھی وہاں انگریزوں کی فوج تھوڑے سے مقابلے کے بعد پیچھے ہٹ جاتی تھی۔ انگریزوں کو اپنی فرعونیت پر اس قدر بھروسہ تھا کہ انہوں نے وہاں ایئر فورس بھی بہت تھوڑی رکھی ہوئی تھی اور بحری جنگی جہاز بھی تھوڑے تھے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ جاپانیوں کی تعداد بھی کچھ زیادہ نہیں تھی۔ جاپان چھوٹا سا ایک جزیرہ ہے جہاں سے اسے اتنی زیادہ فوج نہیں مل سکتی تھی۔ اس کے مقابلے میں انگریزوں کے پاس ان دوسرے ملکوں کی فوجیں بھی تھیں جن میں ان کی بادشاہی تھی، لیکن اس فوج کے پاؤں کہیں بھی جم نہیں رہے تھے۔ انگریزوں کی فوج کا کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل پیرسیول تھا۔ وہ اپنے سپریم کمانڈر کو، جو کہ مشرق بعید کی افواج کا سپریم کمانڈر تھا، اپنی پسپائی کی اور جاپانیوں کی پیش قدمی کی اطلاعیں بھیج رہا تھا۔ سپریم کمانڈر اس کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا اور غالباً یہ خبریں برطانیہ بھی پہنچ رہی تھیں، لیکن انگریزوں کی پسپائی بتا رہی تھی کہ ملایا کچھ دنوں کا مہمان ہے۔ جاپانیوں نے ملایا پر 9 اور 10 دسمبر کی درمیانی رات حملہ کیا تھا۔ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ انگریزوں کی بحری طاقت کا جواب نہیں تھا۔ اس بحری طاقت میں 2 ایسے بحری جنگی جہاز تھے جن پر انگریزوں کو اور خصوصاً ان کے وزیر اعظم چرچل کو بہت ہی ناز تھا۔ ان میں ایک تھا پرنس آف ویلز اور دوسرا تھا ریپلس۔ چرچل کہا کرتا تھا کہ یہ 2 بحری جہاز سمندر پر تیرتے ہوئے 2 قلعے ہیں جو ناقابل تسخیر ہیں۔ چرچل کو جب ملایا کے سقوط کی اطلاعات مل رہی تھی تو اس نے اپنے سرکاری گھر نمبر 10 ڈاؤننگ سٹریٹ میں اپنی کابینہ کا اجلاس بلوایا اور انہیں آگاہ کیا کہ ملایا میں صورتحال اتنی مخدوش ہے کہ اب کسی بھی وقت ملایا کے سقوط کی اطلاع آ سکتی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اب ہمارے ہاتھ میں جو بحری طاقت رہ گئی ہے وہ 2 بحری جہاز پرنس آف ویلز اور ریپلس ہیں۔ چرچل نے یہ الفاظ بھی کہے کہ ہمیں فخر ہے کہ یہ 2 بحری جہاز ہم انگریزی بولنے والی قوموں یعنی امریکہ اور برطانیہ کو بحر الکاہل میں فتح دلائیں گے۔ امریکہ کا مغربی ساحل اور آسٹریلیا کا شمالی ساحل اور ہماری مشرق بعید کی 9 آبادیات محفوظ ہو جائیں گی۔ چرچل کا مطلب یہ تھا کہ دنیا پر صرف انگریزی بولنے والی قومیں یعنی امریکہ اور برطانیہ حکومت کریں گی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ دونوں بحری جہاز بہت ہی بڑی بحری طاقت تھے۔ ان جہازوں میں جو گنیں لگی ہوئی تھی وہ ریڈار سے کنٹرول ہوتی تھیں۔ ان دونوں بحری جہازوں کا کمانڈر ایک تھا جس کا نام ایڈمرل سر ٹام فلپس تھا۔ جرمنی نے جب برطانیہ پر حملہ کیا تھا تو اس ایڈمرل نے ان دونوں جہازوں سے جرمنی کی بحری طاقت کو روکے رکھا تھا۔ جرمنی کی نیوی کے خلاف کچھ عرصہ لڑ کر یہ دونوں بحری جہاز غائب ہو گئے تھے۔ کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ یہ جہاز کہاں چلے گئے ہیں۔ دراصل ان کی نقل و حرکت کو خفیہ رکھا گیا تھا اور اس وقت یہ دونوں جہاز ملایا کے مشرقی ساحل پر کوانٹین کی بندرگاہ میں تھے۔ ان دونوں کے کمانڈر ایڈمرل ٹام فلپس کو برطانیہ سے حکم پہنچا
کہ فوراً باہر نکلیں اور جاپانی یلغار کو روکیں۔ جنگی وقائع نگار لکھتے ہیں کہ چرچل نے پورے وثوق سے کہا تھا کہ اب جاپانی بحر الکاہل میں نہیں ٹھہر سکیں گے۔ دونوں بحری جہاز بندرگاہ سے نکلے اور کچھ دور جا کر انہوں نے یہ فارمیشن بنا لی کہ ایک دوسرے سے دور ہو گئے، یعنی ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف ہو گیا، اور ان کا درمیانی فاصلہ 2-3 میل تھا۔ اس وقت جاپان کے جنگی بحری جہاز اس سمندر میں موجود تھے، لیکن کوئی بھی ان کے قریب نہ آیا، اور نہ کسی بحری جہاز نے ان پر ایک بھی گولہ فائر کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ جاپانیوں کے بحری جہاز اور دور ہٹ گئے تھے۔ دونوں جہاز بندرگاہ سے تقریباً 150 میل دور نکل گئے تو ریپلس پر جاپانی بمباروں نے حملہ کر دیا۔ وہ 10 دسمبر 1991 کا دن تھا۔ ریکارڈ کے مطابق اس وقت دن کے 11:15 بجے تھے جب پہلے جاپانی بمبار آسمان میں نظر آئے۔ ان کی بلندی 10,000 فٹ تھی اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلے آ رہے تھے۔ اس سے پہلے آسمان بالکل صاف تھا اور کوئی طیارہ نظر نہیں آتا تھا۔ کچھ دیر پہلے کچھ دور ایک جاپانی لڑاکا طیارہ نظر آیا تھا جو واپس ساحل کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ دراصل جاسوس طیارہ تھا اور یہی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس وقت انگریزوں کی قوت کہاں ہے۔ یہاں میں پھر کہوں گا کہ یہ ملایا تھا، ہندوستان نہیں تھا، جہاں ان انگریزوں نے غدار پیدا کر کے سلطان ٹیپو کو شہید کیا، اور غداروں نے قلعہ سرنگا پٹم کا ایک دروازہ کھول دیا اور انگریزوں کی فوج اندر داخل ہو گئی تھی۔ ملایا کے لوگوں میں ان ہندوستانی غداروں کی طرح کوئی غدار نہیں تھا جنہوں نے 1857 میں دلی کا ایک دروازہ کھول کر انگریزوں کی فوج کو راستہ دے دیا تھا۔ جاپانی ملایا میں اجنبی تھے۔ ان کی کامیابی کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ ملایا کی رہنمائی اور مدد کے لیے وہاں کے لوگ موجود تھے۔ وہ انگریزوں کی منافقت سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ انگریزوں کے اتنے بڑے 2 بحری جہاز بندرگاہ سے نکلے تو جاپانیوں کو فوراً اطلاع مل گئی۔ انہوں نے پہلے ایک ریکی طیارہ بھیجا اور وہ طیارہ واپس آیا تو اور طیاروں کا ایک غول بھیج دیا۔ ریپلس کی مشین گنوں اور توپوں نے ان بمبار طیاروں پر بے پناہ فائر کھول دیا، لیکن یوں لگتا تھا جیسے جاپانیوں کو اس بے ہنگم فائر کی کچھ پرواہ نہیں۔ طیارہ شکن توپ کے گولے اوپر جا کر پھٹ رہے تھے اور مشین گنوں نے فضا میں گولیوں کا جال تان دیا تھا، لیکن جاپانی بمبار طیاروں نے بحری جہاز کے اوپر آ کر بم گرا دیے۔ زیادہ تر بم جہاز کے عرشے پر گرے اور جہاز کے کچھ اہم حصے تباہ کر دیے۔ بحری جہاز کے گنروں نے جاپانیوں کا ایک طیارہ مار گرایا۔ بمباروں کا یہ غول آگے نکل گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جاپانی بمبار طیاروں کا ایک اور غول آیا۔ اب ان بمباروں کا ہدف پرنس آف ویلز تھا۔ اس پر بھی ان طیاروں نے بم گرائے جو اس کے عرشے پر گرے اور خاصا نقصان ہوا۔ اس کے ساتھ ہی جاپانیوں کا ایک طیارہ نیچے آیا اور پرنس آف ویلز کے ایک پہلو کی طرف سے آ کر تارپیڈو گرائے۔ یہ تارپیڈو پہلے سمندر میں جاتا ہے اور پھر سیدھا ہو جاتا ہے۔ اس کی مشینری پانی کے اوپر جاتے ہی چل پڑتی ہے اور تارپیڈو اپنے ہدف پر بڑی ہی تیزی سے حملہ آور ہوتا ہے۔ یہ سمندر کے اندر اندر بحری جہاز کے پہلو کے ساتھ جا ٹکراتا ہے اور جب پھٹتا ہے تو بحری جہاز کے پہلو میں خاصا بڑا شگاف پیدا کر دیتا ہے۔ بحری جہاز کا تمام گولہ بارود نیچے والے حصے میں رکھا جاتا ہے جسے میگزین کہتے ہیں۔ اگر تارپیڈو میگزین کے پہلو میں پھٹے تو بحری جہاز کا پورا گولہ بارود پھٹتا ہے اور جہاز کو ایسا تباہ کرتا ہے کہ جہاز فوراً ڈوب جاتا ہے۔ اگر بحری جہاز چھوٹا ہو تو یہ 2 حصوں میں کٹ جاتا ہے۔ اگر میگزین کے بجائے تارپیڈو کسی اور حصے میں لگے تو وہاں سے جہاز کا پہلو ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے اور سمندر کا پانی جہاز کے اندر جا کر جہاز کو ڈبو دیتا ہے۔ پرنس آف ویلز کے پہلو میں 2 تارپیڈو لگے۔ یہ میگزین میں تو نہ لگے، پچھلے حصے میں لگے، جس سے اس کا پروپیلر ٹوٹ گیا۔ پروپیلر ہی جہاز کو چلاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی جہاز کو دائیں بائیں کرنے والا سلسلہ بھی ٹوٹ گیا، یعنی اس کا اسٹیئرنگ گیئر بیکار ہو گیا۔ اب انگریزوں کا سمندر میں تیرتا ہوا قلعہ چلتے چلتے رک گیا اور جاپانی بمباروں کے لیے بڑا آسان ٹارگٹ بن گیا۔ ادھر ریپلس کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ پہلی بمباری سے اس میں آگ لگ گئی۔ آگ لگنے کے باوجود یہ بحری جہاز سمندر پر ٹھیک ٹھاک تیرتا رہا اور اس کی مشین گنیں اور بڑی توپیں جاپانی ہوائی جہازوں پر آگ برساتی رہیں۔ اس میں آگ اتنی جلدی پھیل نہیں سکتی تھی کیونکہ آگ بجھانے کا انتظام نہایت اچھا تھا، اور دوسرے یہ کہ یہ ایک بہت بڑا جہاز تھا۔ اسے بھی تارپیڈو لگے اور اس نے زخم بھی کھائے، لیکن اس کے عملے نے ہمت نہ ہاری
اور بمباروں کا مقابلہ کرتے رہے اور جہاز کو بھی سمندر پر تیرتا رکھا۔ دونوں بحری جہاز بہت نقصان اٹھا چکے تھے، ان کی رفتار نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ ری پلس تو بالکل ہی رک گیا تھا۔ جاپانی طیارے نیچے آ گئے اور ان بحری جہازوں کے طیارہ شکن فائر کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان پر لپک لپک کر آگ برسانے لگے۔ میں نے کبھی ایک بات سنی تھی کہ ایک جاپانی ہوا باز نے اوپر سے سیدھی ڈائیو کی اور اپنے طیارے کو ایک بحری جہاز کی چمنی میں پھینک دیا۔ بحری جہاز کی چمنی بند ہو جائے تو جہاز بالکل بیکار ہو جاتا ہے اور اس کے انجن روم میں سیاہ دھواں بھر جاتا ہے۔ میں نے یہ بات اس لیے صحیح مان لی تھی کہ جاپانیوں کے لیے اپنی جانیں یوں قربان کرنا قابل فخر سمجھا جاتا تھا، لیکن ملایا میں کچھ دنوں بعد مجھے پتا چلا تھا کہ یہ بات غلط ہے اور ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا۔ نہ وہاں جاپانیوں کو اس قسم کی خودکشی کارروائی کی کرنے کی ضرورت تھی۔ ہاں، البتہ جاپانی ہوا بازوں نے 10,000 فٹ کی بلندی سے نیچے آ کر دونوں بحری جہازوں کے بہت ہی قریب اڑ کر اس پر آگ برسائی تھی تاکہ یہ جلدی ڈوب جائیں۔ 1:30 بجے کے قریب دونوں بحری جہاز ڈوبنے لگے اور ان کے عملے کے آدمی سمندر میں کودنے لگے۔ انہوں نے لائف بوٹیں سمندر میں پھینکی اور بعض ویسے ہی سمندر میں کود گئے۔ ان دونوں بحری جہازوں کے ساتھ 2 تباہ کن بحری جہاز بھی تھے جو انہیں ایسکارٹ کر رہے تھے اور ان سے دور دور تھے۔ وہ اتنی دور تھے کہ ان کی طیارہ شکن گنیں جاپانی طیاروں تک فائر نہیں پہنچا سکتی تھیں۔ جب دونوں جہاز ڈوبنے لگے اور ان کے آدمی سمندر میں کودنے لگے تو وہ دونوں جہاز ان لوگوں کو سمندر میں سے نکال لے جانے کے لیے آئے۔ یہ بات انگریزوں نے خود لکھی ہے کہ جب جاپانی ہوا بازوں نے دیکھا کہ وہ اپنے ٹارگٹ کو مار چکے ہیں اور اس کے عملے کو بچانے کے لیے ان کے 2 بحری جہاز آ رہے ہیں تو جاپانی ہوا بازوں نے ان پر حملہ نہ کیا اور چلے گئے۔ جاپانی ہوا باز چاہتے تو ان 2 بحری جہازوں کو بھی مار سکتے تھے۔ انگریزوں نے ان ہوا بازوں کو اپنے نقصان کے باوجود خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ان 2 بحری جہازوں میں جو عملہ تھا اس کی کل نفری 2,921 تھی اور جنہیں زندہ بچا لیا گیا ان کی تعداد 2,081 تھی۔ انہیں دونوں چھوٹے تباہ کن جہازوں میں ڈال کر سنگاپور پہنچا دیا گیا تھا۔ ان دونوں بحری جہازوں کا کمانڈر ایڈمرل ٹام فلپس اس وقت پرنس آف ویلز میں تھا۔ وہ اس بحری جہاز میں سے نکلا ہی نہیں اور ڈوب کر مر گیا۔ دونوں جہازوں کے کیپٹن اپنے اپنے جہاز ساتھ ہی سمندر کی تہہ میں لے گئے، لیکن ان میں سے ایک نہ جانے کس طرح زندہ سمندر کی سطح پر آ گیا اور اسے اٹھا لیا گیا۔ جنگ کے بعد اس نے ان دونوں بحری جہازوں کی تباہی کا حال لکھا تھا۔ بحری جنگوں کی شروع ہی سے ایک روایت چلی آ رہی ہے، وہ یہ کہ جو جہاز لڑائی میں ڈوبنے لگتا ہے اس کا باقی عملہ تو سمندر میں کود جاتا ہے لیکن اس کا کیپٹن جہاز سے نہیں نکلتا اور وہ اپنے جہاز کے ساتھ ہی سمندر کی تہہ میں چلا جاتا ہے۔ اسے خودکشی کے سوا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا اور اس خودکشی کو ہارے ہوئے کیپٹن جائز سمجھتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کا سامنا اس صورت میں نہیں کرنا چاہتے کہ اس کیپٹن کا جہاز لڑائی میں ڈوب گیا تھا اور یہ زندہ باہر گھوم پھر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایڈمرل ٹام فلپس اسی روایت کے مطابق بحری جہاز کے ساتھ ہی ڈوب گیا تھا۔ ابھی ایک عبرتناک بات بھی سنیں۔ اسی صبح برطانوی وزیر اعظم چرچل نے حکم بھیجا تھا کہ پرنس آف ویلز اور ری پلس کو کھلے سمندر میں بھیج دیا جائے کہ وہ جاپان کی بحری قوت کو تہس نہس کر دیں۔ اس کے بعد اس نے اپنی کابینہ کا اجلاس اپنے گھر میں بلایا تھا اور متکبرانہ الفاظ کہے تھے جو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ صرف انگریزی بولنے والی 2 قومیں دنیا پر بادشاہی کریں گی، اور پھر اس نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ 2 بحری جہاز کھلے سمندر میں نکلیں گے تو پورے بحر الکاہل پر انگریزی بولنے والی قوموں کی حکمرانی ہوگی۔ لیکن اس اجلاس کے صرف 2 گھنٹوں کے بعد ملایا سے بذریعہ وائرلیس اطلاع پہنچی کہ اس کی خوفناک بحری قوت سمندر میں ڈوب گئی ہے اور اس کے تیرتے ہوئے بحری قلعوں کا اب کوئی نام و نشان نہیں رہا۔ تاریخ کے مطابق یہ اطلاع یوں ملی تھی: مسٹر چرچل، پرنس آف ویلز اینڈ ری پلس کو جاپانیوں نے تباہ و برباد کر کے ڈبو دیا ہے۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ چرچل نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کیا یہ خبر صحیح بھی ہو سکتی ہے؟ ہاں مسٹر چرچل، اس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں رہی۔ میں سرکاری حیثیت سے بول رہا ہوں۔ ایک اخباری رپورٹر نے لکھا تھا کہ اس وقت چرچل اپنے کمرے میں اکیلا تھا۔ اس نے یہ نہ پوچھا کہ دونوں جہاز کس طرح ڈوبے ہیں۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے رسیور رکھ دیا، کچھ دیر خاموش رہا اور پھر اس کے آنسو پھوٹے اور پھر آنسو بہنے لگے۔ جنگ کے بعد چرچل نے اپنی یہ کیفیت اپنے قلم سے ایک کتاب میں لکھی تھی اور اس نے یہ الفاظ لکھے:
ساری جنگ میں مجھے اس سے زیادہ بڑا صدمہ کبھی نہیں پہنچا تھا۔ ملایا میں جاپانیوں نے ان انگریزوں کی یہ حالت کر دی تھی کہ ان کی مسلح افواج کا نظام ہی درہم برہم ہو کے رہ گیا تھا۔ یہ دونوں بڑی بحری جہاز جب حملے میں تباہ و برباد ہو رہے تھے تو دونوں جہازوں میں سے کیپٹن ایئر ہیڈ کوارٹر کو وائرلیس کے پیغام بھیجتے رہے کہ اپنے لڑاکا طیارے فوراً بھیجو، جاپانی طیارے ہم پر حملہ کر رہے ہیں۔ لیکن ادھر سے یا تو جواب ملتا ہی نہیں تھا، اور اگر جواب ملتا تو یہ ملتا کہ طیارے آ رہے ہیں۔ کتاب میں لکھا ہے کہ رائل ایئر فورس کے جو لڑاکا طیارے تھے انہیں ایک پہلے حکم سے کسی اور جگہ منتقل کر دیا گیا تھا، اور اس اسکواڈن کے کمانڈر کو یہ حکم بھی دیا گیا تھا کہ وہ تیار رہیں، کیونکہ اس نے اپنا لڑاکا اسکواڈن اپنے بحری بیڑے اسکارٹ کرنے کے لیے لے جانا ہے۔ لڑاکا طیاروں کے اس اسکواڈن کو آخری حکم پہنچا کہ وہ فوراً ٹیک آف کریں اور ساحل سے اتنی دور فلاں سمت میں جائیں، اور انہیں اپنے دو بڑے بحری جہاز نظر آئیں گے، انہیں اسکارٹ کریں۔ طیارے اڑے اور جب وہ اس مقام تک پہنچے تو آسمان خالی تھا، کوئی ایک بھی جاپانی طیارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نیچے دیکھا تو اپنا کوئی بحری جنگی جہاز نظر نہیں آ رہا تھا۔ دونوں بحری جہاز سمندر کی تہہ میں جا چکے تھے، اور جاپانی طیارے اپنا کام کر کے واپس اپنے اڈوں پر بھی پہنچ چکے تھے۔ انگریزوں کے دو چھوٹے بحری جہاز بڑے بحری جہازوں کے عملے کو سمندر سے اٹھا کر سنگاپور لے جا رہے تھے، اور وہ خاصی دور نکل چکے تھے۔ انگریزوں کا یہ فائر اسکواڈن واپس آ گیا۔